बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामाईन। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल को पढ़ने से पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मायने का जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले है ज़ुल्मत खाना। ज़ुल्मत खाना दिल, दिल का तारीक या स्या घर। मकीन, मकान में रहने वाला। मजनू मुराद आशिक है और अरब का मशहूर रवायती किरदार कैस बिन आमर। लैला कैस की महबूबा। महमल कजावा है डोली। वस्ल मिलाप को कहते हैं, मुलाकात को। घड़ियों की सूरत यानी बहुत जल्द जल्द। घड़ियाँ लम्हात। नाखुदा कश्ती का मला, कश्ती चलाने वाला। सफ़ीनों जहाज़ या कश्तियों को कहते हैं। शमए कुश्ता बुझी हुई शमा। मौजे नफ्स सांस की लहर यानी फूंक। अहले दिल नेक पाकबाज लोग, अल्लाह के पसंदीदा बंदे। गोहर कीमती मोती। खजीने खजाना। हरका पोशों फटा पुराना लिबास पहने हुए। इरादत अकीदत लगाओ। यदे बेज़ा सफ़ेद हाथ यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता हुआ था कि जब वो अपना हाथ आस्तीन से निकालते तो वो चमकने लगता था जैसे इससे सफ़ेद रोशनी निकल रही हो। शरर चिंगारी। हरमन दिल, दिल का खलियान। खुर्शीद सूरज। होशे चैन फ़ायदा उठाने वाले। में शराब मुराद यहाँ पर जो है वो मोहब्बत का जज्बा है। आबगीनों शीशे की छोटी छोटी प्यालियाँ। करीना सलीका तरीका। नुक्ताचीन तनकीद करने वाले, एतराज़ करने वाले। जमाल हुसन खूबसूरती। चर्चे शोहरत। बारीक बीनों गौर से देखने वाले। गज़ल का पहला शेर है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। गज़ल के पहले शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस हकीकत को वाज़े करते हैं कि मैं अल्लाह ताला को ज़मीन की वुसअतों और आसमान की पहनाइयों में ढूंढता रहा, मगर बहुत ज़्यादा तलाश के बावजूद मुझे खुदा ना मिला। बाद में पता चला कि वो तो मेरे तारीक दिल के अंदर ही मौजूद था, लेकिन मैंने कभी इसमें झांकने की ज़हमत गवारा नहीं की थी। मुराद है कि अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के दिल में बसती है और इसको ढूंढने वाले लोग जो हैं वही हो सकते हैं कि जो अल्लाह के नज़दीक होते हैं। इस शेर में मुराद है कि अल्लाह की ज़ात इंसान के बेहद करीब है और इस तक रसाई बहुत आसान है, बशर्ते कि इंसान अपने आप और अपने बातन से अगर वाकिफ़ हो जाए तो खुदा को ढूंढना मुश्किल नहीं। शायर कहते हैं कि मैंने बहुत ढूंढा अल्लाह ताला को, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये मेरे तारीक दिल के अंदर ही बसता है। गज़ल का दूसरा शेर है। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ए मजनू, कि लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में। इकबाल की सारी शायरी जो है वो मुसलमान और इस्लाम के गिर्द घूमती है। इस्लाह के लिए उन्होंने अपनी शायरी लिखी और इस शेर में भी उन्होंने बेअमल मुसलमान को मजनू करार देते हुए कहा है कि ए मजनू, तू हमेशा लैला के फ़राक में बेकरार होकर इसके पीछे दौड़ता रहता है ताकि इस महमल नशीन का तू नज़ारा कर सके, यानी जो लैला तुमसे छुपी हुई है या डोली में या कजावे में बैठी हुई है, तू उसको देखने के लिए तड़पता है और उसका नज़ारा करने के लिए तू उसके पीछे जाता है, मगर तूने इस बात पर गौर नहीं किया कि तू खुद भी तो अपनी ज़ात के महमल में छुपा हुआ है, यानी तू तो खुद भी अपनी ज़ात की डोली में छुपा हुआ है। तुझे अपनी असलियत और हकीकत पर गौर करना चाहिए। सिर्फ लैला के दीदार से मसला हल नहीं होगा, ख़ुद को पहचानने और दरियाफ्त करने की ज़रूरत शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि खुद शनासी के बाद हर शे की पहचान आसान हो जाएगी। यही दर्स इकबाल खुदी में भी देते हैं और कहते हैं बकौले इकबाल, खुदी में डूब कर गाफिल ये सरजिंदगानी है,
نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ اقبال کی اس غزل کا شعر نمبر 3 ہے، مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ وقت کا پیمانہ اور رفتار و معیار یعنی کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں یکساں ہیں، یعنی 1 گھنٹے کی مدت اور طوالت ہر جگہ اور ہر حالت میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ اقبال کے روایتی مضمون اور عاشق کے مزاج کے مطابق وقت کی قدر و قیمت پر اس شعر میں روشنی ڈالی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عاشق کی نفسیات عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ اسے ملاپ یعنی اپنے محبوب سے ملنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہو، یعنی جب ملاقات کا وقت ہوتا ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے اور وہ خوشی کے لمحات بہت جلدی گزر جاتے ہیں، جیسے چند مختصر لمحے اور جدائی کے چند لمحے اس قدر طویل لگتے ہیں، یعنی ملاپ بہت جلد گزرتا ہے وہ وقت ملاپ کا، اور جو جدائی کے لمحات ہوتے ہیں وہ بہت قلیل بھی ہوتے ہیں لیکن عاشق پر وہ بہت طویل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ عاشق کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چند گھڑیاں جدائی کی جو ہیں وہ مہینوں اور سالوں پر آ گئی ہوں۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے ایک اور شعر کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ وصل کا دن اور اتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے۔ جبکہ ایک اور شاعر اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے۔ عزیز سامعین، غزل کے شعر نمبر 4 میں شاعر لکھتے ہیں، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ اس شعر میں شاعر ایک حقیقت کا عکس بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک کشتی بان، تو مجھے ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے، تمہاری ہمدردی و خیرخواہی کا شکریہ کہ تم مجھے چھلانگ لگانے سے روک رہے ہو، لیکن تیری یہ کوشش کیوں کر کامیاب ہوگی؟ وجہ یہ ہے کہ جن کی قسمت میں غرق ہونا لکھا ہے وہ تو کشتیوں میں بھی سمندر کی گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اقبال موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت زار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان اپنی تباہی و بربادی کا خود سامان کیے ہوئے ہیں، بے عمل ہو کر اور اغیار کی چالوں میں آ کر یہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ کسی عالم یا مخلص لیڈر کی نصیحت پر عمل کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور ان کی موت یقینی ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے ایک شاعر نے یہی مضمون باندھا، کہتے ہیں ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے لیکن، ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے لیکن، اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے۔ عزیز سامعین، غزل کے شعر نمبر 5 میں شاعر لکھتے ہیں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک طنیت بندے جو ہیں وہ روحانی اور باطنی اعتبار سے اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ بعض اوقات، ہمیشہ تو نہیں لیکن بعض اوقات وہ کوئی انہونی کام یا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ لوگوں کو اس کی سمجھ تو نہیں آتی مگر وہ اسے کرامت کا نام دے دیتے ہیں۔ اقبال سوال کرتے ہیں کہ آخر ان کے سینوں میں کیا قوت یا راز چھپا ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ محض اپنی پھونک سے بجھتی شمع جلا سکتے ہیں، حالانکہ پھونک سے شمع بجھتی ہے نہ کہ جلتی ہے۔ خیال رہے کہ اس طرح کی روحانی طاقت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جیسے نبیوں کو معجزے دیے گئے ہیں۔ اس میں کسی بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا، لیکن یہ خودی کا آخری درجہ ہے جس میں انسان کمال تک پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، غزل کے شعر نمبر 6 میں شاعر لکھتے ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو،
ید بیزار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیز سامعین، اس شعر میں اقبال اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا حال نہ پوچھو۔ بظاہر وہ لوگ جو ہیں انتہائی سادہ لوگ نظر آتے ہیں، ان کا لباس بھی انتہائی معمولی قسم کا ہوتا ہے، لیکن تم ان سے عقیدت رکھتے ہو تو تمہیں یہ غیر معمولی روحانی قوتوں کے مالک نظر آئیں گے۔ ان میں بعض کی آستینوں میں تو ید بیضا پوشیدہ ہے، یعنی یہ معجزاتی کام انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے قریب جائیں گے اور ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو بزرگ ہیں، علماء، اولیاء، صوفیاء، وہ کچھ ان میں سے ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جو روحانی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کے بہت نزدیک ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ان کو جو ہے وہ معجزاتی کام جو ہیں یا معجزات اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو شاعر انہی لوگوں کے بارے میں، انہی بزرگ ہستیوں کے بارے میں جو اللہ کے انتہائی قریب لوگ ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ شعر نمبر 7 میں شاعر لکھتے ہیں، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبت کا نشہ جو ہے وہ شراب کی مانند ہوتا ہے، اور شراب کو ہمیشہ نازک اور خوبصورت شیشے کے پیالوں میں رکھا جاتا ہے۔ اس لیے محبت کے لیے کوئی نرم دل انسان تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ سخت دلوں میں محبت جیسے نازک جذبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ جذبہ ہمیشہ نرم و نازک طبیعتوں میں ودیت کیا جاتا ہے۔ اگر تو کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو کسی بےلوث اور نرم دل محبوب کو ڈھونڈ لو، کیونکہ سنگ دل میں شخص کی محبت میں تمہارے ہاتھ رسوائیوں اور رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ عزیز سامعین، اسی غزل کے شعر نمبر 8 میں شاعر کہتے ہیں، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ اس شعر کی تشریح جو ہے مجازی اور حقیقی دونوں حوالوں سے ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہم اقبال کی شاعری کی اصل روح یعنی عشق حقیقی کے حوالے سے اس کی تشریح کریں گے کہ اس میں اقبال اپنے محبوب رب سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے محبوب حقیقی تو کسی روز نمایاں ہو کر سامنے آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کبھی نمایاں ہو کے سامنے آ جا اور دنیا والوں کو تو اپنا حسن و جمال دکھا دے اور ان پر اپنی اصلیت ظاہر کر دے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ تو کتنا حسین و جمیل ہے۔ دنیا کے لوگ بہت عرصے سے تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے اور کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور بہت سے باریک بین یعنی نکتہ چین یا باریکیاں نکالنے والے اور گہری نظر رکھنے والے حضرات جو ہیں جب تیرے جمال و جلال کا ذکر کرتے ہیں تو دوسرے حیرت سے ان دوسروں کا منہ تکنے لگتے ہیں کہ تو سامنے آ جا تاکہ لوگوں کا یہ تذبذب ختم ہو جائے اور وہ توحید کی سچائی کے قائل ہو جائیں۔ اقبال ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عزیز سامعین، غزل کے شعر نمبر 9 میں شاعر لکھتے ہیں، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پیلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت میں بہت سی مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں اور ان مشکلات کا صبر و تحمل اور خاموشی کے ساتھ برداشت کرنا محبت کی اولین شرط ہے۔ شاعر کی تلقین ہے کہ دل کو اس قدر بے صبری اور بے قراری نہیں دکھانی چاہیے، یہ ایک طرح کی کمظرفی بھی ہے۔ ادب اور وقار کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، کبھی تو محبوب آپ کے برداشت سے متاثر ہو کر تم پر مہربان ہو جائے گا۔ جیسا کہ میر تقی میر نے ایک شعر میں لکھا، پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تلک آئے تھے۔ اور ایک اور شاعر لکھتے ہیں،
یہی ہے عشق کے سر دو مگر دہائی نہ دو، وفورے جذب سے ٹوٹو مگر سنائی نہ دو۔ عزیز سامعین، غزل کا آخری شعر ہے۔ شاعر کے لکھتے ہیں، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں اور میری شاعری کے متعلق طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں تو میں انہیں روکتا بھی نہیں اور برا بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے اندر واقعی بہت سی خامیاں موجود ہیں اور میں خود بھی اپنے اوپر تنقید کرتا رہتا ہوں اور اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ دوسرے میرے عیوب بیان کرتے ہیں تو مجھے اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ بعض اوقات تو انسان کی کمزوریاں اس کی اپنی نگاہوں سے بھی اوجھل رہتی ہیں، دوسرے توجہ دلائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خامی مجھ میں موجود ہے۔ میں ان لوگوں کی تنقید کو برا سمجھنے کی بجائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یا انہی کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے اور میں اپنے آپ کو خود احتسابی کے عمل سے گزارتا رہتا ہوں اور اپنی اصلاح کرتا رہتا ہوں۔ عزیز سامعین، علامہ محمد اقبال کی اس غزل کے کل اشعار تو 18 ہیں، لیکن آج ہم نے صرف 10 اشعار کی وضاحت سیکھی ہے، پڑھی ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس غزل کے ہر شعر کا معنی اور مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔